अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है नेशनल एक्शन प्लान 2 की क्या इस वक्त जरूरत है, नेशनल एक्शन प्लान ए पे कितना अमल हुआ और तमाम सियासी जमातें क्या इतने बड़े साने के बाद भी यकजहती का इजहार नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह क्या है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद एपीसी की बातें होती तो हैं मगर क्या सियासतदान इतने मुत्तहिद हैं, हमें तो वो तकसीम नजर आते हैं। क्या एपीसी हो भी पाएगी या सिर्फ एक सियासी बयान रहेगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आखिर में यूरोप में सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनका ख्याल है कि जब यूरोप जाएंगे और उसी तरीके से वो अपने काम जारी रखेंगे तो वहां की हुकूमत, वहां का लॉ एंड ऑर्डर उनको उतनी मोहलत देगा। ऐसा नहीं हो रहा है और वजूहात क्या है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं जाफरस का वाकया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये दहशतगर्दी का वाकया है, इसमें किसी तरीके की भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जहां पर किसी को मार्जिन दिया जा सके। अगर एहसास महरूमी है भी किसी जगह पे तो मासूम लोगों की जानों पे ऊपर इस तरह से जो है अपनी दुकान नहीं चमकाई जा सकती। गरीब लोग जो कि ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, पाई जोड़ के टिकट खरीदते हैं, कितनी मुश्किल से छुट्टी के मौके पे अब जब खानदान जाता है, हम सबको मालूम है कि वो किराया जमा करना कितना मुश्किल काम है और उसके बाद उन पे ये क़यामत टूटे तो दुनिया में कहीं भी इस फेल की कभी भी सपोर्ट नहीं की जा सकती है। इस वाकये के बाद एक एपीसी बुलाने का इशारा दिया वजीर आजम पाकिस्तान ने। जरा उनकी दावत के ऊपर हम नजर डालते हैं। देखिए, अब हमें आगे बढ़ना है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे और जो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो दिन रात दुआएं भी करते हैं और वो दिन रात तवज्जो भी करते हैं, वहाँ सब बैठे। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे। इतने बड़े सानेहात के बाद भी हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते हैं। हमें नेशनल एक्शन प्लान की याद दिलाई आज डीजी आईएसपीआर साहब ने जब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 2014 में कंसेंसस से नेशनल एक्शन प्लान बना था। उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उस हवाले से क्या गुफ्तगू की जरा देखिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। अगर आप इसका थोड़ा सा अहाता करें तो 2014 के बाद एक तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने बैठ के फिर पिछली जो हुकूमत थी उसने उसको एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें 14 निकात और वही 14 निकात जो से अभी विजन जो आपका अज़्म इस्तेहकाम है उसमें शामिल। सो दैट मीन्स कि दी ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। हम कौमी सानेहात के मुंतजर ही क्यों रहते हैं कि हमने बैठकर बात करनी है, कोई एपीसी बुलानी है, कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाना है। आखिरी मर्तबा वो सानिया एपीएस के बाद बना और अब ये जो सानिया जाफराबाद है इसके बाद इसकी बाज़गश्त है, लेकिन कोई फिलहाल लगता नहीं है कि इस पर अमल दरामद होना इतना आसान होगा। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपनी ईगरनेस भी दिखाई है, अपनी पॉलिटिकल इंटेंट भी दिखाई है, वो एपीसी का हिस्सा बनने को तैयार भी हो सकते हैं। वो उस पर क्या मौकफ रखते हैं, जरा सुनिए। बलोचिस्तान में कल हो गया या अभी हो रहा है, उसके बाद मैं समझता हूँ इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि हम सब इकट्ठे बैठें, पूरी कौम इकट्ठी हो, जो हुकूमत में है, जो हुकूमत से बाहर हैं, जो मुक़तदरा में हैं, हम सबको बैठकर जख्म भरने हैं, हम सबको बैठकर इस कौम को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालना है। इस वक्त मैं समझता हूँ हमें सियासत से बहुत ऊपर उठना है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। पीटीआई इसमें अपना बहुत मुस्बत रोल अदा करेगी। पीसी बुलानी चाहिए, उसमें खान साहब को ही मदऊ करना चाहिए। सिर्फ वही शख्स चीजों को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है जिसके पीछे अवाम खड़े हो। इशू है दहशतगर्दी का, जितना अहम वो है उसके लिए तो आप पेरोल पे भी किसी को बाहर ला सकते हैं। एक तरफ तो ये स्टेट्समैन जैसी बातें हो रही है कि भाई इकट्ठा होना है, यकजा होना है, अपने मफाद को बालातर रखना, लेकिन दूसरी तरफ ठीक ठाक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है और ये हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा हो रही है। जैसे ये सानिया जाफराबाद हुआ उसके बाद फौरन बाद में देखा कि जो हाई प्रोफाइल गुजरा है उन्होंने आकर एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ के ऊपर चढ़ाई कर दी। ऐसे मौके पे क्या साथ बैठा जा सकता है? ये माहौल बनाना किसकी जिम्मेदारी है, इंसेंटिव लेना किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत की होती है, लेकिन आते ही उन्होंने पहले ही 24 घंटे के अंदर तहरीक इंसाफ पे चढ़ाई की। जरा ये देखिए। जिस तरह की गुफ्तगू की गई, एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। घुस बैठिए मुल्क के अंदर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ
फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें, वी विल नॉट टॉलरेट इट। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि इस सारे वाकयात को पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया, अफराद शहीद किए। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है स्वाइन के। अफसोसनाक बात यह है सियासी जमात ने वही ट्वीट किए जो इंडिया की तरफ से किए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आती है कि एक मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, एक दिन के लिए तो पाकिस्तानी बन जाओ। आपके ख्याल में पीटीआई ने सूरत हाल पे कुछ अपनी सियासत चल रही है? आपकी बात से यही लगता है 100%। उनके आप ट्वीट्स देखें। और फिर हमने एपीसी करनी है जी। इस तरह के माहौल में, इस तरह की बातचीत के बाद एपीसी कैसे होगी? वैसे उम्मीद करते हैं कि सब अपने इस तरह के रेटरिक को बाला ताक रख के कर पाए एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस या कोई जॉइंट इस तरह की बैठक। पीटीआई भी जाहिर सी बात है वो भी सोने पे सुहागा है। इस पूरी रेटोरिक का जवाब उन्होंने भी दिया और भरपूर दिया, जैसा कि वो देने की सलाहियत रखते हैं। जरा देखिए। मिनिस्टर साहब है वो कर रहे थे कि वो भी बात करेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। अब आज एक माहौल बनाते बात करते नेशनल कंसेंसस की वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता तो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। मुझे ख्वाजा आसिफ पे तर्स भी आता है। वो उस उम्र के हिस्से में आ चुका है, इंसान की याददाश्त खराब होती है, उनको अपना चेकअप जरूर कर लेना चाहिए। आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिल्कुल ऊट पटांगू बात वहां पे करते हैं। उनके अपने पार्टी के लोग भी उनसे तंग आए हुए हैं। इस तरह की बयानबाजी को देखकर क्या कोई सोच सकता है कि इस मुल्क के अंदर सानिया जाफराबाद जितना इतना बड़ा वाकया हुआ है, लग रहा है बिजनेस एज यूजुअल है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम है। जो कौमी सतह पे बात करने की और एंगेजमेंट करने की जरूरत है वो फिलहाल इस तरह के माहौल में नजर आ नहीं रही। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। बिलाल अजहर कियानी साहब है, वजीर ममलिकत बराए रेलवे, इस्लामाबाद स्टूडियो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कियानी साहब ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार फिरदौस सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, तमाम इशूज के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, गहरी नजर रखते हैं। इनसे पूछेंगे कि आज के ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है डीजी आईएसपीआर ने, वजीर आला बलूचिस्तान ने, मेजर टेकअवेज क्या है और यहां से आगे क्या होने जा रहा है पॉलिसी लेवल पर, जो कह रहे हैं रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने वाले हैं, वो क्या है। शौकत यूसुफ साहब रहनुमाई तहरीक इंसाफ के पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो एपीसी है इसके बैठने के लिए क्या करना होगा, दोनों अतराफ को क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस करने होंगे, इस पर हम बात करेंगे। कियानी साहब आपसे आगाज करते हैं। हुकूमत के ऊपर ही सबसे पहले जो है वो सवाल आता है। तो ये जो एपीसी है, ये इस तरह के माहौल में, इस तरह की बयानबाजी में, मैंने सबके बयान चलाए, मैंने इधर से भी ठीक ठाक फायरिंग हुई है और उधर से भी उन्होंने जवाब दिया है। ये आपको लग रहा है कि ये कोई इस डिस्कोर्स में एपीसी या कोई बैठकर बात करने का माहौल बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारे साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव। आई थिंक आपने इब्तदाइये में बड़ी एक अहम बात की, आपका इब्तदाइया गौर से सुन रहा था, जहां पे आपने कहा कि एक दहशतगर्दी का वाकया है। आई थिंक ये हमें दोहराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हर जगह पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यकजा होना चाहिए। लोग इसको ऑब्फस्केट करने की कोशिश करते हैं, लोग इस तरह की दहशतगर्दी का जवाब बनाने की कोशिश करते हैं, लोग इस तरह की दहशतगर्दी को दलील या वजह देने की कोशिश करते हैं। ये हमें कैटेगोरिकली कहना चाहिए कि दहशतगर्द थे जिनने दहशतगर्दी की निहत्ते लोगों पे इसका कोई जवाब नहीं। जो बेशक जो महरूमियां हों, जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उसको इस दहशतगर्दी के वाक़े से अलग रखें। कोई ये नहीं कहता कि वहां पे मसाइल नहीं, कोई ये नहीं कहता कि उसके लिए मिल बैठ के हमें उस पर मरम और रखने की या उसका हल निकालने की, मुस्तकिल हल निकालने की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान की ही आवाज उसमें आनी चाहिए, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए और उसका उस हल में जिसका इशारा कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, मगर हरगिज भी वो किसी भी तरह इससे रिलेटेड नहीं है। ये दहशतगर्दी थी और ये दहशतगर्दी है और आपने बड़े मुनासिब तरीके से इसमें बात की। देखिए आपने खुद कहा प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद चाहते हैं। हमने पहले भी आपको याद है ज़रूरुल फसाद के टाइम पे नेशनल एक्शन प्लान बना था तो नवाज शरीफ साहब ने सबको इकट्ठे किया था। फिलिस्तीन के मामले में भी रिसेंटली एक एपीसी हुई, उसमें पीटीआई नहीं आई। अब मगर देखिए बात यह है कि ये इश्यूज यकीनन हमारी जमातों की सियासत से बहुत बड़े हैं। सिर्फ ये हादसा है सानिया नहीं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है जिसकी फ्रंट लाइन पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है, यकीनन हमें करना होगा। देखिए मारिया साहब हम बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर गवर्नमेंट, वी आर ऑल्सो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एक अपोजिशन जमात है। अब इस तरह के माहौल के अंदर जब इस तरह के ट्वीट्स आएंगे जो बीएलए को भी मैच करेंगे, जो इंडिया को भी मैच करेंगे, जब आप अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कमिटमेंट के ऊपर सवाल उठाएंगे, अपनी जमात के ऑफिशियल मीडिया अकाउंट से सवाल उठाएंगे, तो वो हम क्यों ना हाईलाइट करें या क्यों उस चीज को गलत ना कहें।
ٹھیک ہے. ہم ہرگز آپ یہ نہ کیا ہوتا, میں ہرگز یہ نہیں چاہ رہا کہ جماعتی ڈیبیٹ تک ہی ریڈیوس ہو ایک بات, مگر یہ اس جنگ کا ایک اہم حصہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک ذمہ دارانہ مین اسٹریم نیشنل جماعت کہتے ہیں تو یہ باتیں سمجھیں کہ یہ کام سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ پرووک ہو کر پھر ان کی وکٹ پہ آ کے ایک اگریسو اپروچ لینا, یا آپ کا کام ہے کہ بھائی نہیں ماریہ صاحبہ غلط کو غلط کہنا, ان کا سوال میں ان سے پوچھوں گی کہ اس طرح کا کیوں ہو رہا ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں حکومت کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے تو اگلے دن جا کے آپ پولیٹیکلی ایک جماعت کے اوپر جو ہے ایسا بھی نہیں ہو. وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے, وہ آپ کو پرووک کرے, آپ وہ گئے, وہ کامیاب ہو گئے. نہیں, اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ماحول کے اندر اپنی اس طرح کی ٹویٹس اور بیان بازی کر کے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا ہی ان کا ہدف ہے, تو پھر ان کو مبارک ہو. پھر یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے. آپ اس کے اندر بالکل کہیں کہ آپ نے بالکل یہاں تک یہ بات ہے کہ اکٹھے مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہم تو بار بار کہتے ہیں, آپ کہتے تھے آپ نے نہیں بیٹھنا, فلسطین کی اے پی سی پہ آپ نہیں آئے, ابھی مذاکرات کی میز سے آپ اٹھ کے چلے گئے. مگر یقیناً بات یہی ہے کہ جس طرح ضرب ازبر رد الفساد کے ٹائم پہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے جوانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس جنگ میں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, باقی چیزیں بالا تر. اسی طرح کا پیغام آج کی ضرورت ہے. اب پی ٹی آئی جب اس طرح کا کام کرے گی تو اس کے اوپر بات کرنا مجبوری ہے. کوئی بھی یہ چاہتا نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ذمہ دار ہیں پارٹی کے, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ساتھ بیٹھیں گے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, آپ یہاں پہ 4 کرسیاں لگا دیں, میں راجہ صاحب کے ساتھ آپ کو 3 پی ٹی آئی کے بندے دے دوں گا جو الگ بات کریں گے. آپ کے ٹاک شو, آج آپ ٹاک شو کرنا چاہیں, آپ 4 پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہیں, جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اپنی بات کا اختتام, کیونکہ آئی نو یو ہیو ٹو موو ٹو دی ادر گیسٹ, صرف اس بات سے کروں گا کہ یقیناً اس کا حل اسی میں ہے کہ ہم سب سنجیدگی کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ اس چیلنج کو, اس ثانیے کو مد نظر رکھ کے ہم عوام کے سامنے ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے اکٹھے ہو کر اس معاملے, اس جنگ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ذمہ دارانہ کردار کی بات جب ہوتی ہے, شوکت یوسف صاحب, میں نے سب کے بیان چلائے ہیں, یہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے بیانات ہیں. یہ نہیں لگ رہا کہ جیسے اس ملک میں ایک سانحہ جعفر آباد جیسا بڑا کام یا بڑی واردات ہوئی ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ آپ 1-1.5 مہینے پہلے سے کچھ اٹھا کر دیکھ لیں تو اسی طرح کی تقریریں پارلیمنٹ کے اندر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, جعفر ایکسپریس کے واقعہ کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور پھر اس کے بعد جو آپریشن ہوا اور جس انداز سے آپریشن کیا گیا اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو. دیکھیں, بدقسمتی ہے کہ دیکھیں آپ کو پہلے تو سنجیدہ ہونا پڑے گا حکومت کو, پھر آپ نے اس طرح کا ماحول بنانا ہوگا. آپ کا ماحول کیا, آپ کس طرح ماحول دے رہے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں مجھے کہ آپ تنقید برداشت نہیں کر رہے ہیں. کیا اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی کہ جو انٹیلیجنس فیلیور ہے, اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں بے شک. ہم یہ کہتے رہے کہ جی افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں. اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ افغانستان کے ساتھ انگیج کریں, آپ اپنے وزیر خارجہ کو بھیجیں وہاں کابل, 2 ٹوک بات کریں. آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پالیسی دیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, اسی پہ بات ہو رہی ہے. صحیح. اچھا, جہاں تک یہ بات کہ جی انہوں نے یہ بات کیوں کی ایسے موقع پہ, تو میں آپ کو یاد دلاؤں نا, اکوڑا خٹک میں جب واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد بنو واقعہ ہوا تو وفاقی وزراء نے کیا کہا کہ صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے, کیونکہ صوبائی حکومت تو فوکس ہی نہیں کر رہی ہے اس پہ, امن و امان پہ. صحیح. تو دیکھیں, یہ آپ اپنی بات کرتے ہیں لیکن اپنی بات کو آپ تسلیم نہیں کریں. آپ اپنی بات کو آپ محب وطن بنے ہوئے ہیں, ہم بھی محب وطن ہیں, ہم بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ نے کب سنجیدگی دکھائی؟ مذاکرات کی بات کی تو عمران خان نے شروعات کی, اگر اے پی سی کی بات کی تو پی ٹی آئی نے سب سے پہلے کہا کہ جی اس پہ بلائیں اے پی سی, کیونکہ یہ وقت ایسا نہیں ہے. لیکن یوسف زئی صاحب, جو آپ اس کو ہر چیز کو حکومت کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے سپوائلر بنایا جو ہے وہ آپ کی طرف سے آیا. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا سے آپ کا بڑا دل دکھا. ویسے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی ٹویٹس کی, ایسا بیانیہ بنایا, ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, یہ ان کا گلہ ہے آپ سے. دیکھیں جی, بات میں بات سنیں جی. اب بدقسمتی ہے کہ فوج کو پی ٹی آئی سے لڑانے کی ایک سازش تو ہوئی ہے, بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جی فوج پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے. اب یہ بیانیہ کس نے بنایا ہے؟ جس کو فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے بنایا نا. ابھی بھی آپ دیکھیں, پرائم منسٹر نے دوسرے دن ہی یہ کہہ دیا کہ جی یہ انتشاری ہے, یہ فلاں فلاں. دیکھیں, آج جو قومی اسمبلی میں جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی, وزیر دفاع اس طرح کی سپیچ کرتا ہے. انہوں نے اس مشکل وقت میں بلوچستان کا ذکر نہیں کیا, ان کے مسائل کا ذکر نہیں کیا. وہ صرف پی ٹی آئی پہ بولتے رہے. بولے, بے شک بولے, ان کا حق ہے, اپوزیشن میں وہ گورنمنٹ میں بالکل بولے. لیکن آپ یہ کیوں بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں؟ اگر کوئی
دیکھیں یا تو کسی ذمہ دار شخص نے کوئی ٹویٹ کیا ہے یا پی ٹی آئی کا نون بندہ ہے اس نے کیا ہے. وہ اب یوٹیوبر تو بے شمار پیدا ہو گئے. اب ہم اگر وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کسی اور معاملے میں اور وہ کہتے ہیں خبر کچھ اور بھی دے رہے ہیں, کچھ آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی انڈورس ہوئی ہیں وہ ٹویٹس, تو چونکہ آغاز آپ کی طرف سے کیا گیا تو وہ پھر ماحول خراب کر دیا. ماریہ صاحب میں دو چیزیں کلیئر کر دوں. ایک یہ کہ ہم اپنی فوج کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتے, ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں, یہ سمپل بات, یہ بار بار ہمیں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے. صحیح. ابھی چونکہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم 2014 سے بار بار اس کا کمپیرزن کر رہے ہیں نا افتخار صاحب, 2014 بھی آپ نے دیکھا اس وقت بھی ایک اتنی بڑے لیول کی ٹریجڈی اے پی ایس کی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ورسٹ آف دا ورسٹ جو پولیٹیکل آپ کا ڈفرنس تھا اس کو چھوڑ کے ایک ٹیبل پہ سب بیٹھے, خان صاحب بھی دھرنا چھوڑ کے آ کر بیٹھے. اتنے بڑے واقعے میں اس مرتبہ ہم وہ لیول آف ارجنسی نہیں دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے بیٹھنے کے جیسے کہتے ہیں نا ہل جائے, جھنجھوڑا جائے. آپ کو دونوں کے کمپیریزن میں یہ رسپانس میں فرق کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں جو پاکستان کا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, بڑی بات نہیں کرتے. ابھی جو آپ نے 15 منٹ کے اندر جو گفتگو آپ کے پلیٹ فارم سے ہوئی وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ سوسائٹی کتنی ڈیوائیڈڈ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. اگر اتنا بڑا سانحہ بھی لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا تو پالیسی سازوں کو اور پرٹیکولرلی پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر رہی. آپ تو یہ کہہ رہی ہیں, اگر وہ ٹویٹس آپ کھول کے دیکھ لیں, کیونکہ ہم آپ کو بھی اس میں سے جو ہے ریپلائز جو ہے وہ آئی تھی, مجھے بھی آئی ہوئی, ہم سب کو آئی ہوئی, اس میں بنسبت یہ ہے کہ لوگ خوشی بنائے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے وہ بچ گئے ہیں. وہ اسٹیٹ کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور جو وہ بات کر رہے تھے منسٹر صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی, اس کے انڈین میڈیا کو ہم سے پہلے جو ہے وہ خبریں مل رہی تھیں اینڈ آل آف دیٹ, میرے خیال میں کہ جو ہمارا بیانیہ ہے ہمارے لوگ وہ بائے نہیں کر رہے. اچھا. اور وہ اس کا ایک میجر ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کو پالیٹکس کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں, چاہے وہ کے پی کی حکومت ہے, چاہے وہ وفاق کی حکومت ہے, اور وہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے. پارا چنار کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب لیک آف کوارڈینیشن کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے کس طرح سے اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو سیاست سے اگر بالاتر سوچنا ہی ہے تو میرے خیال میں اگر پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ لوگوں کی آواز ہے, وہاں سے ابھی تک کوئی ایسی آوازیں نہیں آئی جس سے ہم کہیں کہ وہ کنسنسس کی بات, بکھری ہوئی آوازیں ہیں, ہر کوئی لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرے بجائے کہ کسی ایشو پہ بات کرے. تو پھر جب آپ کا بیانیہ نہیں مانیں گے تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ہی بیانیہ ہے. اور وہ کیونکہ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے, جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جتنی بھی سٹڈیز ہیں آپ کھول کے دیکھ لیں, جب سوسائٹی میں ڈیوائیڈ اس قسم کا زیادہ ہو جاتا ہے تو جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انفلوئنس آپریشنز جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں. انفلوئنس آپریشنز ہیں سارے, آپ کی انفارمیشن کریڈیبل کوئی نہیں مانتا, آپ آپس میں لڑ رہے ہیں, لہٰذا انفارمیشن وہی مانی جائے گی جو باہر سے آ رہی ہے. تو آبویسلی آپ جتنی بھی وہ ساری ان سوشل میڈیا کی ٹویٹس وغیرہ ساری نکال کے دیکھ لیں, اور اس میں ایک اور بہت خطرناک بات ہے, اور پرٹیکولرلی یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو ہے وہ آ رہا ہے, اس کو بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو پرٹیکولرلی ایتھنک رنگ دیکھ کر جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے. بلوچستان کا پرابلم جو ہے وہ صرف بلوچستان کا نہیں, وہ پورے پاکستان کا پرابلم ہے. کیسے اس کو ایلیبریٹ کریں؟ ایتھنک پرابلمز یہ ہے کہ بہت ساری جو آرگیومنٹس ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ بلوچوں کو جو ہے اس میں جو ہے وہ بلیم کیا جو ہے وہ جا رہا ہے. صحیح. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی اس کی جو ہے پہچان ہے, نہ کوئی اس کا نیشن ہے, تو پھر ایتھنیسٹیز کو جو ہے وہ آؤٹ لائن نہیں کیا جانا چاہیے, بلکہ ان کے غم کا مداوع جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن اس میں بھی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور ان کے سوشل میڈیا جو نیٹ ورکس ہیں وہ اس بیانیہ جو ہے وہ بڑھانے میں وہ آگے وہ پیش ہیں. تو مجھے اس میں کوئی کنسنسس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھی. وہ جو اسٹیٹسٹکس اور فگرز اور اتنی ڈیٹیل دی گئی تھی, چاہیے یہ تھا کہ اس کی امیڈیٹ بات بھی جو ہے وہ دے دینی چاہیے تھی. تو اتنا زیادہ جو نیگیٹو میڈیا اور اتنی پروجیکشن جتنی لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر پروپیگنڈا جنم لیتا ہے, اور یہ سارے غلط فہمیاں جنم لیتی. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروپیگنڈا جو ہے آپ کے خلاف سارا انڈیا سے آ رہا ہے, تو آبویسلی انہوں نے وہ ساری چیزیں تیار کی تھیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے جو انفارمیشن دی تھی وہ ناکافی تھی. یہ جو آپ سوال کہہ رہے ہیں نا, جو بات اسی لیے میں پوچھوں گی منسٹر صاحب سے, بریک سے واپس آؤں کہ بھئی اتنی تاخیر سے کیوں کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بیانیہ لوگوں بائی نہیں کر رہے ہیں, اس کرائسس کا کیا کریں گے آپ؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کیانی صاحب,
صورتحال یہ ہے کہ جب حکومت انفارمیشن نہیں دیتی، 26 نومبر کے بعد بھی یہ ہوا، تو جب وہاں پر لیک آف انفارمیشن ہے تو پھر کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ پروپیگنڈا بننے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. آج آپ نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، فیکٹس دیے، فگرز دیے، جو پروپیگنڈا اس کو ڈسپیل کیا. یہ جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے شروع میں رسپانس ہوتا ہے کرائسس کا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ کرائسس ٹائمنگ کی مسئلہ ہے آپ کے؟ تب تک وہ خبر کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے، آپ لیٹ پہنچتے ہیں. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرسوں یہ آپریشن ختم ہوا ہے، اس سے پہلے ایک لائیو سچویشن تھی ایک نہایت ریموٹ ایریا میں جہاں پہ کمیونیکیشن کے بھی چینلز نہیں تھے، اور اس ٹائم پہ ایک آپریشن جاری تھا جو 24 گھنٹے تقریباً یا اس سے زائد چلا ہے. اب دیکھیے اس ٹائم کے اوپر کمیونیکیشن، جب تک فیکٹس آپ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بھی چیزیں نہیں دے سکتے، پھر آپ ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتے جو اس آپریشن کو پریجوڈس کرے. ریگولر اپڈیٹس یہ آتی رہیں کہ ایک لائیو سچویشن ہے، کتنے لوگ بازیاب ہو گئے ہیں. میرے خیال سے جو مصدقہ اطلاعات تھیں وہ ریگولرلی آتی رہیں، کتنے لوگ ابتدا میں سیاسی ریٹرک میں پھنس گئے نا آپ لوگ. انفارمیشن اور فیکٹس کی بجائے آپ لوگ سیاسی ریٹرک نہیں. ہم کس چیز میں اس پہ ہم دونوں کا اگریمنٹ ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ریگولر رسپانس ہے ہر کرائسس. نہیں ماریہ صاحب، نہیں، آپ کو اطلاعات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ آ رہی تھی، جو بھی مصدقہ اطلاعات تھیں وہ آ رہی تھیں. ہاں اسی ٹائم پہ ان پیرلل جو بی ایل اے چیزیں ریلیز کر رہا تھا اس کو انڈین سوشل میڈیا کو کرنا شروع ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی اس طرح کی باتیں. دیکھیے جس وقت آپریشن لائیو ہے اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے جی یہ تو ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ پہ حملے کرنے کے بجائے آپ یہ کام کریں تو یہ نہ ہو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی اس ٹائم میں؟ ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، بالکل ہونا چاہیے، مگر معذرت کے ساتھ دس از انیکسکیوزیبل. ان دیٹ مومنٹ اٹ از کمپلیٹلی انیکسکیوزیبل. اینڈ اف یو کلیم ٹو بی اے مین اسٹریم پارٹی جس کا سابق وزیر اعظم رہا ہے، آپ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ یہ دیکھیے جماعتیں آپ اس میں بکرنگ کریے. نہیں، یہ اس جنگ کا اہم حصہ ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں جس طرح کائنیٹک وارفیئر اس کا اتنا حصہ ہے، اس سے شاید آج کل کے دنوں میں زیادہ حصہ اب یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. اور اگر ایک جماعت جو کہتی ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل بننا چاہتے ہیں، اگر وہی اس آگ کو لگا رہی ہے اور ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں تو ہم اپنی قومی ذمہ داری فیل کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، مگر دس از ڈیمیجنگ، دس از انیکسکیوزیبل. یہ سیاسی جماعت کے علاوہ کوئی بھی اور کر رہا ہوتا، پی ٹی آئی کے علاوہ، تو آپ کہتے کہ یہ غلط ہے. تو ایک چیز غلط ہے تو ہے. اور جو آپ نے بات کی ان سے یوسف زئی صاحب سے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے انڈورس نہیں کیا. پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے انڈورس صرف اس حد تک بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہیں جی انڈورس کیا جو لائیو سچویشن کے دوران جو میں نے آپ سے ذکر کیا، انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج پاکستان کی نیت کے اوپر یا ریسورس ایلوکیشن پہ دہشت گردی کے جنگ کے خلاف اپنے اکاؤنٹ سے ایک نہیں متعدد ٹویٹس کیے ہیں. یہ بات کی کرنے کی بات ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جس وقت یہ سچویشن ہوتی ہے اس وقت یہ پیٹی چیزوں میں نہیں بولنا چاہیے. اور دوسرا ماریہ صاحبہ، ڈیورنگ دا سچویشن، سوری آن دا انفارمیشن فلو اٹسیلف، ڈیورنگ دا سچویشن ریگولر اپڈیٹس آتی رہیں کہ یہ لائیو آپریشن ہے، اتنے لوگ بازیاب ہو گئے ہیں، آپریشن جاری ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا گزشتہ روز پرائم منسٹر صاحب نے بھی فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے. آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سیپریٹ پریس کانفرنس کی. کوئی کرائسس رسپانس کی پرابلم نہیں ہے میرے خیال سے دا رائٹ بیلنس واز اسٹرک ان دس سچویشن کہ جو انفارمیشن آپ ذمہ دارانہ طریقے سے کنفرم دے سکتے تھے وہ ٹائملی طور پہ دی گئی ہے. فائنل انفارمیشن پرائم منسٹر نے علیحدہ دی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے علیحدہ دی. بیچ میں یقیناً ایک چیلنج یہ آیا تھا کہ بی ایل اے جو چیزیں ریلیز کری تھی اپنے حملے کے فوراً بعد وہ ایکو ہو رہی تھیں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی اور انڈین سوشل میڈیا سے بھی ہو رہی تھی. مگر حکومت کو اس ٹائم پہ ذمہ داری سے ہی اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگرز. حکومت نہیں افورڈ کر سکتی کہ پروپیگنڈا کا مقابلہ فالس فیکٹ سے کرے. حکومت نے ذمہ دارانہ طریقے سے عوام کے سامنے یہ ایکسپلینیشن جو ہے آپ کی جزت میں آپ کو اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیں میں تو اگر ایک انسٹنس صرف ریلوے کی منسٹری کے حوالے سے کہہ سکوں، ایک پکچر جو ہے وہ ریلیز کی گئی جس میں کوئی 200 تابوت جو ہے وہ جی وہ خوف پھیلا دیا اس تصویر نے. اب وہ تصویر بغیر کسی ایکسپلینیشن کے، جب بھی آپ کرائسس مینجمنٹ کرتے ہیں تو آپ ورسٹ کیس سیناریو کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اگر آپ پاکستانی گورنمنٹ کے کووڈ کی جو کنٹینجنسی پلان دیکھ لیں تو 60 لاکھ تابوت جو ہے وہ تیار کیے ہوئے تھے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 60 لاکھ لوگ جو ہے وہ مریں گے. اگر آپ نے یہ پکچر ریلیز کی اس کا کانٹیکسٹ دیں کہ یہ کنٹینجنسی پلان ہے. اس ایک تصویر نے اکیلے جو ڈیمیج کیا وہ آج تک کنٹرول نہیں ہو سکتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ 200 تابوت تھے، تم لوگ سارے جھوٹ بول رہے ہو، اسٹیٹ بھی جھوٹ بول رہی، اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، اتنے مارے گئے، ہمیں جو ہے ابھی بھی جھوٹ بولا گیا. تو اگر یہ کرائسس آئی ایم کریٹیسائزنگ in terms of work, I'm not criticizing. آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی. دیکھیں یہ نیکسٹ ٹائم مے بی دے کوڈ آلسو ورک بیٹر. اور سب کے لیے جو بھی انفارمیشن ڈسپرس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک تصویر کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ مجھے تو ایز اے کرٹک آئی مین آئی ایم آلویز کریٹیکل ان ٹرمز آف کہ کیونکہ یہ واقعات اب
روزانہ کی بیسس سے ہو رہے ہیں. جو کرائسس رسپانس ہے اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس قسم کا رسپانس نظر نہیں آ رہا ہے, ٹوٹلی ایگری وتھ یو. میرے خیال میں سے بہتر جو ہے وہ کرائسس رسپانس ہونا چاہیے, لیکن جن علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی حکومت تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, جن بلوچستان گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ دونوں کو لوپ میں رکھ کر ایک ایسا کرائسس مینجمنٹ سیل بنانا چاہیے جس میں انفارمیشن بھی آئے, پلس میرے خیال میں اس ٹائم پر کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لگی ہوئی ہیں اور ان کو روک تھام کا کوئی طریقہ بھی نظر نہیں آ رہا, اور میرے خیال میں وہ نیشنل سیکیورٹی کے مینڈیٹ سے بھی باہر ہیں, لیکن ان کو کم از کم جو جس طرح پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہیں, دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ اپنے ٹویٹر ہینڈلز جو ان کے آفیشیل ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو رجسٹر کریں, یہی ہم مانے جائیں گے, یہی دنیا کا سٹینڈرڈ ہے, پوری دنیا میں یہی سٹینڈرڈ ہے. پھر آگے کرٹیسزم کریں کہ بتائیں کہ بھائی کون کون تھا جس نے یہ بات کی ہے. یہ تو جمع غفیر کے اندر کوئی بھی ایک آئی ڈی بنا کر جو ہے وہ بات کر لے گا, یہ آپس میں لڑیں گے اور بات کسی اور نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی کی ہوگی, بیکاز یو کین میک اے ٹویٹر ہینڈل بنانے کے لیے, اور غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کا گنجائش اس میں ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب جو اے پی سی ہے اس میں شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب نے دعوت تو دے دی ہے, یہ دعوت کیا ناکافی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ بھئی دعوت کے علاوہ بھی آپ کو انگیج کیا جائے؟ وہ انگیجمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا وزیر اعظم کی دعوت کافی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی, پارٹی کو دعوت جائے گی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ تقریر کر دیں اور تقریر میں ساتھ پی ٹی آئی کو لتاڑ بھی دیں, پھر کہیں کہ جی ہم اے پی سی بلا رہے ہیں آپ آ جائیں. ایک طریقہ ہوتا ہے, جس طرح عمران خان نے مذاکرات کی کمیٹی بنائی تو انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی تو بنی ہے, ہمیں پتہ ہے, اور روز ٹاک شو میں بیٹھ کے بھی کہتے تھے کمیٹی بنی ہے, اس کے مطالبات بھی ہیں, لیکن یہ ہمیں پراپرلی اپروچ کیا جائے. تو ایک طریقہ تو ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے مسائل کی طرف تو کوئی توجہ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا. وہاں بدقسمتی کیا تھی, یہاں پہ ایک ہی بات شروع سے, جب یہ 2 واقعات ہوئے کے پی میں, کہتے جی انہوں نے لوگوں کو چھڑوایا تھا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ماضی کی جو پالیسی بنی تھی اس میں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے, اس میں بلاول بھٹو بھی موجود تھے, سارے جتنی بھی لیڈرشپ تھی سب کو بٹھا کے وہ پالیسی بنائی گئی تھی. اور پھر بدقسمتی سے اگر وہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی تو ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد پھر اس پہ عمل کیوں کیا گیا؟ لیکن ان کے وزراء کو تو نہیں پتا ہے اس کا نا, جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ان کی غلطی تھی. اب مجھے یہ بتائیں, اگر ہم یہ پوچھیں ان سے کہ بلوچستان میں تو کوئی کسی کو ہم نے نہیں چھڑوایا تھا نا, بلوچستان میں تو ہماری حکومت بھی نہیں ہے, تو پھر وہاں کیسے یہ واقعات کیوں ہو رہے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ غلط کوشچن کر رہے ہیں, یہ انتشاری ہے. تو دیکھیں اس چیزوں کو آپ اون کیا کریں, حکومت کا بڑا دل گردہ ہونا چاہیے, اس کا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ انتشاری کا ہے اور یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. آپ اتنی بڑی پارٹی کو آپ دیوار سے لگائیں گے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی نغمے گائے. وزیر اعظم صاحب نے کہا تو ہے کہ اے پی سی کریں, کیا اس آفر کو آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں, اور کیا وہ مشروط ہوگی, غیر مشروط ہوگی اگر تحریک انصاف اس کے اوپر غور کریں؟ دیکھیں اے پی سی, دیکھیں ماجد صاحب, کوئی پہلی اے پی سی تو ہم نہیں اٹینڈ کریں گے نا, اس سے پہلے بھی تو اے پی سی ہوئی ہے. ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ اے پی سی میں کیا چیز ڈسکس ہوگی, یہ سارے ایک پورا وہ بنتا ہے, ٹیوارز بنتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا پھر ہر پارٹی اپنا موقف دیتی ہے. اب دہشت گردی کو ختم کرنا ہے ہم نے, تو دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے؟ اب ایسا بھی تو اگر تھرو آپریشن ہی ختم کرنا ہے تو آپریشن تو ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے. آپ کے صوبے میں جو پارا چنار کی صورتحال ہے, میں ذرا اس کو تھوڑا بڑے کینوس پہ لے جاتی ہوں, بلوچستان سے باہر نکال کے ذرا میں اور بڑے کینوس پہ لے. سر یہ پارا چنار کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وفاق اور صوبے کے درمیان جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے. اس کی قیمت کون ادا کر رہے ہیں؟ پارا چنار کے لوگ. 4 مہینے سے بچیاں اسکول نہیں گئی, بچے اسکول نہیں گئے. ماریہ صاحبہ دیکھیں, میں اگین یہ کہوں گا, دیکھیں یہ کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے کہ ایک وزیر داخلہ ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے جی بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے, یا پھر کہے کہ جی یہ تو کے پی ہوا ہے, کے پی ذمہ دار ہے. تو یہ وزیر داخلہ صرف کرکٹ میچ کے لیے ہے؟ یہ کہاں کا وزیر داخلہ ہے؟ یہ کتنی مرتبہ آیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ اب اس وقت تو فرنٹ لائن صوبہ یا بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے جہاں پہ دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو ان بھائی صاحب نے کتنا اپنا رول ادا کیا. اور یہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہم جو کہتے ہیں بار بار پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات نہیں کرتے. بھائی نہ کریں, ہم آپ کو کون سا دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان سے مذاکرات کریں, لیکن آپ کی کوئی ہر ملک کی کوئی پالیسی تو ہوتی ہے نا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. سر میں ابھی جو میں سن رہی ہوں, میں پچھلے 20 منٹ سے جو کنورسیشن میں سن رہی ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا.
مجھے ابھی بھی جو جوائنٹ ایک سینس آف ارجنسی ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی. آئی ڈونٹ نو آپ میرے آڈینس کے اوپر کیسے دیکھیں یہ تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. اب ہمارے مینڈیٹ کو انہوں تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑی پارٹی ہم ہے, سب سے بڑی اکثریت ہمارے پاس ہے اور ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو جس طرح ستار صاحب نے غالباً کہا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے جعلی. افتخار فردوس صاحب یہ تو ایک بیانیہ شروع سے پی ٹی آئی کے خلاف تو شروع سے ایک بیانیہ بنا ہے کہ یہ فوج مخالف ہے. ہم تو نہیں ہے بھائی, کس پارٹی لیڈر صاحب منہ سے آپ نے سنا ہے کہ ہم فوج کے مخالف, ہم تو نہیں ہے. آپ کے سوشل میڈیا کے جو آپ کہہ رہے ہیں ایک نیریٹو یا پرسپشن بنایا جائے, اس کا حل نکالنے کے لیے آپ نے بھی کوئی محنت نہیں کی. یعنی کہ اگر سوشل میڈیا کا ایک پرسپشن بنا ہے, کوئی بھی ٹویٹ کر دیتا ہے, آپ کی جماعت سے جوڑ دیا جاتا ہے, اس پرسپشن کو ٹھیک کرنے میں آپ لوگوں نے بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. اگر یہ پرسپشن اس طرح ٹھیک ہوتی, اگر یہ کنٹرول ہوتی تو حکومت نے تو کیسے کیسے قوانین بنا لیے. انہوں نے تو سینسر بھی ڈال دیا, وہ پی کا قانون بھی بنا لیا. کنٹرول ہو رہا ہے اس طرح. ہم کہاں سے کنٹرول کریں؟ اب ہمارے نام پہ کوئی بھی آئی ڈی بنا کے وہ کچھ بھی لکھ دے. اور بھائی آپ ہماری لیڈرشپ کو دیکھیں, ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسا ملک مخالف کوئی بیان جاری ہوا ہے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ یہ تو اب ہم کہاں کنٹرول کریں؟ صحیح. اچھا, یہ کس کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہی پی ٹی آئی کا وہ ہے؟ ٹھیک ہے. یوسف سعید صاحب جو بات کر رہے ہیں, کیانی صاحب اب دیکھیں حکومتیں سوشل میڈیا کے نیریٹو کے اوپر تو نہیں چلتی نا. وہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر میں آپ سے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ, مین آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہیں. میں یہ بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں دیٹ از یو کین ناٹ جسٹ بیٹ دیٹ اوے بائی سیئنگ وہ جی دیکھیں کوئی کیا پی ٹی آئی کا اپنا آفیشیل مین اکاؤنٹ کیا یہ بھی کوئی اور چلا رہا ہے؟ یا تو یہ بتا دیں. obsessed with social media. حکومتیں گورننس سے we are not obsessed. Clearly you are. اگلے دن پہلا رسپانس تھا, دیکھیے پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں دس از آلسو ناٹ سلیکٹو رپورٹنگ. دس واز ناٹ دا پہلا رسپانس. پہلے 10-15 منٹ واضح طور پہ اس سانے, اس جرم, اس دہشت گردی کے خلاف بات ہوئی تھی, اور پھر اس پہلو کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور آئندہ بھی کریں گے. آپ اگر ہر دن میز کے اوپر کہیں گے کہ مین اسٹریم جماعت ہے, اپوزیشن میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کردار ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, تو جب یہ اس طرح کا واضح طور پہ بی ایل اے کی بات کریں گے یا اس کو ایکو کریں گے اور اس طرح ثانیہ کے موقع کے اوپر غلط بات کریں گے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں غلط ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. جنرلی کوئی بھی ایشو کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر چیٹر ہوتی ہے وہ بہت بادر کرتی ہے آپ لوگوں کو. پرسپشن تو یہ نہیں, پرسپشن آپ کی رائے ہو سکتی ہے, ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ لوگ ہر دفعہ میز پہ نہیں بیٹھتے. دیکھیے تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے, مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ اگر کنسٹرکٹیو کردار کے بجائے بار بار اس طرح کی باتیں کرے یا اس طرح کی ٹویٹس کرے, اس طرح کی باتیں کریں, تو آپ بار بار یو کین ناٹ آلسو ویٹ فار دیم ٹو ڈو دا ورک دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو, ویدر اٹ از دا اکانومی, ویدر اٹ از دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. ناؤ آپ نے بات کی خیبر پختونخوا میں. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمیں تو کندھا دیتے ہوئے وہاں پہ یا آرمی چیف یا پرائم منسٹر یا ڈیفینس منسٹر یا کابینہ کے آپ کو تو ان کی تعزیت کرتے ہوئے جان جاتی ہے. اب ہم کیا کریں کہ کیا بیٹھ جائیں کہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑنی, اور کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہو رہی تو ہم اپنا کام چھوڑ دیں. ایپیکس کمیٹی میں ایفرٹس ہوئی ہیں, بالکل آپ جانتی ہیں وہاں پہ سی ایم کے پی بھی آتے ہیں. ایک دفعہ میز پہ بیٹھے میں جینوئنلی امید کر رہا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو اسپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے کہ بیانڈ ان کی جو ڈیمانڈ جس کو بناتے ہوئے ان کو 3 نشستیں لگی اور 4تھی نشست سے پہلے اٹھ گئے, دیٹ وڈ بیکم اے فورم جہاں پہ عوام کے سامنے آپٹیکلی ہم نظر آئیں, معیشت کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے, دہشت گردی کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے. مگر ان کو اسمبلی میں بھی کتابیں آ کے 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں. کسی بھی ایشو پہ بات سے پہلے کتابیں مار کے کاغذ پھاڑ کے مجرم کو رہا کرو کر کے کہتے ہیں گھر چلے جائیں. اب اس طرح کے بہیویئر کے سامنے یو کین ناٹ کانسٹنٹلی بلیم دا گورنمنٹ کہ آپ دل بڑا کریں. دل بڑا ہو گیا مگر انتظار نہیں ہو سکتا. ہم کام یہ جاری رکھیں گے, آپ نے کنسٹرکٹیو کردار ادا کرنا ہے کریں, مگر آپ کا انتظار نہیں ہو سکتا. افتخار واٹس نیکسٹ, جو بھی پورا ثانیہ ہوا ہے اس سے ہمارے میجر ٹیک اویز کیا ہیں آج کی پریس کانفرنس کے بعد؟ وہ کہتے ہیں رولز آف دا گیم چینج ہو رہے ہیں. وہ کیا رولز آف دا گیم چینج ہو رہے ہیں؟ I think one of the most important things جو اب ہوگا وہ kinetic response آنا چاہیے. اچھا. Despite the fact کہ kinetic responses are not the only solution, لیکن states کو اپنی sovereignty بتانے کے لیے, کیونکہ جعفر ایکسپریس بڑا واقعہ, that's why it gets the limelight, ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی 3-4 مہینوں سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ 200-300 لوگ آ کر ایک گاؤں پر 2-3 گاؤں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر فوج جاتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے, پھر وہ بھی بھاگ جاتے ہیں, پھر کلیشز میں کچھ لوگ ہو جاتے ہیں, پھر ہائی ویز جو ہے وہ بلاک کر دی جاتی ہے. آپ کے جو اکنامک بیک بون جس کو آپ گردانتے ہیں ایز اے اسٹیٹ,
اس میں ریکوڈیک ہے اور گوادر ہے، دونوں بلوچستان کے اندر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فورن سرمایہ کاری جو ہے مہینے کے اندر، ایک مہینے، منسٹر صاحب کین ٹیل یو مور اباؤٹ اٹ، ایک مہینے میں پاکستان ایک بہت بڑی منرل کانفرنس جو ہے وہ کرنے والا ہے اگلے مہینے. جی جی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور یہاں پر انویسٹمنٹس کریں. یہ ڈسکشن لائک دس، اس شو کے اندر ڈسکشن یا جنرلی جو ہم ڈسکشن اپنے پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ذی شعور ملک وہ اس قسم کی ڈسکشن کے بعد یہ گارنٹی لے کے جائے گا کہ اس ملک کو جو اب ایگزسٹینشنل کرائسس سے گزر رہا ہے، اس کی پالیٹکس جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ یکجا ہے اور یہ ہمیں پروٹیکشن دے سکیں گی. آئی ایم ویری آنیسٹلی سیئنگ دیٹ. مجھے تو پولیٹیکل سیناریو میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، بلکہ آئی تھنک اٹس ناؤ پارٹ آف دا پرابلم. یہی ڈبیٹ آج میرے کرنے کا مقصد بھی تھا. بہت شکریہ تینوں حضرات کا. کسی بھی ایسے واقعے کے اندر پہ نہتے بچے، خواتین، نوجوان، بوڑھے، ان کو نشانہ بنایا جائے، اس کو کسی طریقے سے بھی نہ گلوریفائی کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی جواز ڈھونڈا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے کسی طرح سے کی بھی ان پرپیٹریٹرز کے لیے کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے. جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہی ہے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک شدت پسند جماعت سے تعلق رکھنے کے بنا پر کچھ لوگوں کو یورپ سے ملک بدر کیا جا رہا ہے. واٹس ایپ کے اوپر وہ کیا کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ وہ کیا کر رہے تھے، انہیں کیوں نکالا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سوشل میڈیا کے کیئرلیس استعمال کی وجہ سے پاکستانی یورپ سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ سٹوری رپورٹ کی اردو نیوز کے نامہ نگار بشیر چودھری صاحب نے، اور ان کی سٹوری کے مطابق ایک پاکستانی نوجوان عبدالرشید جو 9 عمری میں ہی اپنے والد کے اٹلی میں ہونے کی وجہ سے فیملی ویزا پر وہاں گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر انجانے میں غلطی کے باعث انہیں ڈیپورٹ ہونا پڑا. اردو نیوز کے مطابق عبدالرشید اپنے دوست کے ساتھ کیفے میں موجود تھے کہ اس دوران ایک اور دوست کی جانب سے ان کے موبائل پر ایک لنک آیا. وہ لنک ابھی کھلا بھی نہیں تھا کہ موبائل سے فیس بک لاگ آؤٹ ہو گیا. عبدالرشید کے مطابق وہ ایک ہفتے بعد فیس بک پر لاگ ان ہوا تو 10 منٹ بعد پولیس آ گئی اور اسے شناخت کے بعد گرفتار کر کے لے گئی. ابتدائی طور پر تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن پولیس اسٹیشن پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ جس لنک پر اس نے کلک کیا تھا اس میں موجود مواد مقامی قوانین کے مطابق غیر قانونی اور بین تھا، جسے اوپن کرنا بھی جرم تھا. اس کے بعد عبدالرشید نے عدالت کے سامنے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور بھرپور طریقے سے اپنا موقف پیش کیا، لیکن عدالت نے پولیس کو مزید تفتیش کرنے کا کہہ کر ان کو جیل بھیج دیا. 2 مہینے جیل میں رکھنے اور ہر طرح سے تفتیش مکمل کرنے کے بعد پولیس نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزم نے غلطی سے ہی صحیح لیکن ایک غیر قانونی فعل کیا ہے جس کی اسے سزا ملنی چاہیے. عدالت نے پولیس کا موقف تسلیم کرتے ہوئے عبدالرشید کو قید یا جرمانے کی سزا دینے کی بجائے ان کا ویزا منسوخ کرتے ہوئے ان کو وطن واپس بھیجنے کا حکم دے دیا. اسپین، اٹلی، جرمنی، پرتگال سمیت دیگر یورپی ممالک میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے پاکستانی اپنی کم علمی کے باعث جیل جا رہے ہیں. لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں تو غیر قانونی نہیں لیکن یورپ میں غیر قانونی ہے. اٹلی اور اسپین کی پولیس نے گزشتہ 2 سال میں 30 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام تھا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سوشل میڈیا پر پاکستان میں اپنی ایک جماعت کے نظریات کی ترویج کر رہے تھے، اور چونکہ نظریات شدت پسندی پر مبنی تھے تو یورپ میں یہ بین ہے. گزشتہ ہفتے بھی اسپین اور اٹلی میں 11 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا جن میں خاتون بھی شامل ہیں جو ایک میسجنگ چینل کی ایڈمن تھی. ہمارے نمائندے فرید قریشی ایئر وائی نیوز لندن سے تعلق رکھتے ہیں، براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فرید ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھیے سیریز آف ایونٹس ہیں اور اب وہاں پر کسی بھی قسم کا تشدد پہ مبنی، شدت پسندی کے رجحانات پہ مبنی جو مواد ہے اس کے اوپر پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز خاصی چوکنا ہے. ہو کیا رہا ہے وہاں؟ تھینک یو ماریا. بالکل یہ یہاں پہ نئے قوانین بھی اس حوالے سے بڑی سخت آئے ہیں اور سینکڑوں پاکستانی ایسے ہیں جنہیں یورپ کے مختلف ممالک سے پاکستان ڈیپورٹ کیا گیا. ان میں امام مسجد بھی شامل ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں سب سے بڑی وجہ شدت پسندی پر اکسانے والا مواد ہے جو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے، جو شاید پاکستان کے اندر اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا عوام کی طرف سے، لیکن یورپ میں سخت قوانین کی وجہ سے انہیں بڑا سیریس لیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال اس سے پہلے اسامہ بن لادن کے بیٹے کی بھی ہے جنہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کی وجہ سے انہیں ڈیپورٹ کیا گیا فرانس سے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا عدالت کے اندر کہ مجھ سے میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا اور کسی نے ٹویٹ کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا فرانس سے. اسی طرح سے برطانیہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب فسادات ہوئے گزشتہ برس تو تقریباً 19,000 جو لوگ ہیں انہیں 6 ماہ کے اندر برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا جن کا براہ راست جو ہے غیر قانونی سرگرمیوں سے تعلق تھا، جو کرمنل سے برطانیہ کے اندر انہیں ڈیپورٹ کیا گیا. لیکن سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر بھی
सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको सजाएं भी हुई मुख्तलिफ वाकयात में। उनमें अक्सर तादाद ऐसे लोगों की थी जिन्होंने फसादात के दौरान तशद्दुद पर उकसाया था। तो यूरोप के अंदर भी जहां पर कोई नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंज हो या फिर किसी को तशद्दुद पे उकसाया जाए, मजहबी मुनाफरत फैलाई जाए, तो उन केसेस में फरीद, इसमें दो किस्से मुझे समझ में आ रहे हैं आपकी बात से। एक तो वो लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि ये काम गलत है, एक तो लाइल्मी की बुनियाद पे, जैसे ये नौजवान जिसकी मैंने खबर पढ़ी, उसको नहीं पता था, उसने क्लिक कर दिया। और दूसरा ग्रुप वो है जो जानबूझ के सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेटेड तरीके से नफरत अंगेज मवाद फैला रहा है। इन दोनों में फर्क है। तो ये जिनको पता ही नहीं है वो बेचारे क्या कर रहे हैं, लाइल्मी भी उनके साथ हो रहा है, उनको वो कैसे अपने आप को एजुकेट करें? लेकिन वो अंग्रेजी की एक सेइंग है ना कि अगर आपको कानून का इल्म नहीं है तो ये एक एक्सक्यूज नहीं है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि तशद्दुद पे उकसाना जो है वो गैर कानूनी है, वो जुर्म है। और उसके हवाले से अगर किसी शख्स को इसका इल्म नहीं है और वो कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि मुझे पता नहीं था कि मजहबी मुनाफरत फैलाना या तशद्दुद पे उकसाना जुर्म नहीं है, तो इसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती और उसके ऊपर सजा दी जाती है। उसमें जेल भी हो सकती है, उसमें डिपोर्टेशन भी हो सकती है। और अक्सर केसेस में यही वजह बनती है कि लाइल्मी की बुनियाद पर, यह जानते बूझते हुए आप अगर ऐसा मटेरियल पोस्ट करते हैं जो तशद्दुद पे उकसाता है, तो उसमें आपको सजा भी हो सकती है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और यही कुछ हो रहा है। इसमें ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है, ट्यूनिस और अलजायर से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शामिल हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से। अच्छा, इसमें लैंग्वेज बैरियर की भी वजह है कि लोग चूंकि जबान समझ नहीं पाते या बहुत ही उनकी इंटरमीडिएट समझ है, इसलिए उनको मालूम। और अगर उन्होंने अपने आप को बेहतर एजुकेट करना है तो वो क्या करें? क्या कोई हुकूमत की तरफ से कोई वेबसाइट्स हैं, कोई ऐसा लिटरेचर है जो पढ़ा जा सकता है ताकि एटलीस्ट पता तो हो कि भाई ये कानून तोड़ रहे हैं हम यहाँ का? बिल्कुल, इस हवाले से बड़ी वाज़ेह हिदायत है, लेकिन अगेन वो जिसमें लाइल्मी की बुनियाद पर किया जाए। लेकिन जहां पर भी मजहबी मुनाफरत के हवाले से बात आएगी तो वहां पे उसको बड़े हसास तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, बड़े हसास तरीके से उसको उसकी जो उसका तर्जुमा करके देखा जाता है कि वाकई इसमें किसी को उकसाया गया तशद्दुद के ऊपर या नहीं। उसमें लैंग्वेज बैरियर को भी एक्सक्यूज बनाकर उससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, बल्कि जो बालिग है, जिसकी एज 18 से ज्यादा है और उससे ये जुर्म हुआ है, तो उसके ऊपर जो है उसको सजा मिलने का ज्यादा इम्कान है। अच्छा, और इसके अलावा क्या सिर्फ डिपोर्टेशन ही की जा रही है या मुकामी तौर पे और भी कोई सजाएं हैं? जेल की सजा भी होती है और जेल की सजा के बाद जो है डिपोर्ट किया जाता है। अक्सर वाक़यात के अंदर ऐसे देखने में आया है कि अगर साबित हो जाए तो जो जेल की सजा दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, वो पूरी करने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि जो मुजरिम है या जिसको सजा हुई है वो अगर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है या उसकी असैलम की जो दरखास्त है अभी पेंडिंग है और वो अंडर प्रोसेस है, तो उसको फिर ज्यादा जल्दी डिपोर्ट किया जा सकता है। एक केस में ऐसा भी देखने में आया फ्रांस के अंदर कि एक इमाम मस्जिद जो थे वो उनके पास फ्रांस की नेशनैलिटी थी, पासपोर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तशद्दुद पर उकसाने का जुर्म जब साबित हुआ तो उन्हें डिपोर्ट किया गया ट्यूनिस के मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया फरीद कुरैशी, हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे थे यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर खास तौर पे जिस तरीके से हम जो मवाद सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं उसकी बहुत ज्यादा स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग की जा रही है। पाकिस्तान में रह के चूंकि डेफेमेशन लॉज बहुत वीक है, यहाँ पर जो ताकत है उसका तवाजन बहुत एक तरफ टिप्ड है। इस वजह से इस तरह के मवाद को अपलोड करने वाला अगर कोई कमजोर शख्स है तो वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है, लेकिन ताकतवर कानून की गिरफ्त में नहीं आता। लेकिन बाहर वहां पर कवानीन इस तरह के नहीं है। तो पाकिस्तान में जो बहुत सारी चीजें नफरत अंगेज आप पोस्ट कर सकते हैं, यूरोप में नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी ऐसे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां के कवानीन का ख्याल कीजिए, उनके बारे में जानिए। लाइल्मी कोई ठीक एक्सक्यूज नहीं है और बेहतर तो यही है कि किसी भी किस्म के नफरत अंगेज शरअंगेज मवाद को अपलोड ना किया जाए, उसकी तरवीज का हिस्सा ना बना जाए। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।